बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, अपने घरों में हंस बस रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्यारे साथियों, वेलकम बैक, खुशामदीद मेरे चैनल पे दोबारा आने के लिए। अपना कीमती वक्त मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर्पस के लिए मैं काम कर रही हूँ, इस्लामी वीडियोस पे रिएक्शन दे रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल के फैंटेसी के दौर में आजकल हर तरफ बहुत ग्लिटरिंग टाइप की चीज़ें हैं, हर तरफ बहुत गहमा गहमी जिसको कह लें, बहुत चमक धमक है, उसमें ये सादगी के साथ बनाई हुई वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, बेइंतहा शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आप लोगों की वजह से हैं आज जो भी हैं। अच्छा प्यारे साथियों, आज भी हम चचा जान की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि चचा कौकब नूरानी तो फिर गप्पों के मास्टर हैं, वो इतनी बड़ी छोड़ते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं। और आज हम चल के देखेंगे उनकी वीडियो कि वो आज की वीडियो में कौन सी बातें कर रहे हैं। नमाज़े गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कल का दिन है, वैसे तो आप रोज पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है, पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी तरीका गौस पाक का। फरमाया जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाजे हाजत। इसका नाम है नमाजे गौसिया। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले। किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे, बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। ये नमाज गौसिया कौन सी नमाज है? इसे सलातुल इसरार भी कहते हैं। कुरान और हदीस में इसका वजूद कहाँ है? कुरान और हदीस में दूर दूर तक इसका वजूद कहीं भी नहीं है। सही। ये बुज़ुर्गों से पूछ पूछ के चीज़ें लिखी गई हैं और बुज़ुर्गों के मानने वालों ने आगे ट्रांसफ़र की हैं। इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा लें, यानी नमाज गौसिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 571 हिजरी, ये उनकी तरफ मंसूब एक नमाज है। वो कहते हैं तसव्वुफ़ के अंदर गौस होते हैं, कुतब होते हैं, अब्दाल होते हैं। तो वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उनका अक़ीदा है कि ये गौस है। तो उनकी तरफ एक मंसूब नमाज है, और ये ऐसा भी नहीं है कि नमाज उन्होंने तालीम की हो, उनके मानने वालों ने उनकी तरफ एक नमाज मंसूब कर दी। जिस तरह क्रिश्चियंस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कई एक चीज़ें मंसूब कर दी हुई हैं। तो जिस नमाज का नाम ही नमाज गौसिया हो, यानी नबी अलैहिस्सलाम के 550 साल बाद एक शख्स आता है और उसके नाम के साथ नमाज मंसूब है, तो मेरे भाई कुरान और सुन्नत में उसका वजूद कहाँ से होगा? उसकी पैदाइश से भी 500 साल पहले कुरान और सुन्नत कंक्लूड हो के अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर तमाम की और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। वो तो कंक्लूड हो चुका हुआ था। तो ज़ाहिर है कि नमाज सिद्दीकिया, नमाज फ़ारूकिया, नमाज उस्मानिया और नमाज अलविया भी कोई नहीं है, तो नमाज गौसिया का तो फिर कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, जो बंदा ही 500 साल बाद आ रहा है उसके साथ चीज़ें मंसूब की हैं। ये वही किताब है बहजतुल
بہجۃ الاسرار ایک کتاب ہے، تو اسی میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. تو اتنے مزے کا خیز ہیں کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے. اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز، صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں. یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے ہیں. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے. یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا جو سچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، سچ پیپر نمبر 3، اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہونا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے نہیں تھے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں، قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ، انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے، اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، یہ سنت نمازیں ہیں. تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے، تو پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا جڑا اسٹوریج کر لے. ٹھیک ہے، زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائیں تو عراق کی طرف 11 قدم چلنے ہیں جی، کم زیادہ نہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز غوثیہ پڑھنے کے لیے آپ کو یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آپ نے یہ 11ویں یا 12ویں صف میں جا کے پڑھنی ہے. پہلی صف میں تو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ پھر عراق کی جانب تو قدم نہیں کر سکتے، کیونکہ عراق جو ہے وہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے کوئی 90 ڈگری پہ تو نہیں ہے خانہ کعبہ شریف کے. خانہ کعبہ شریف یوں ہے تو تھوڑا سا رائٹ کی طرف ٹلٹ کریں تو عراق آ جاتا ہے. 5 ڈگری، ہاں اتنا ہی آلموسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اب 11 قدم چلنے ہیں تو سامنے کم از کم 8-10 صفحے تو چاہیے. چھوٹے چھوٹے قدم بھی اگر چلائیں تو آپ کو، یعنی اس پہ ویسے اس کو ان کا طریقہ لکھنا چاہیے کہ مسجد کی 12ویں صف میں ادا کریں، یہ بھی ہونا چاہیے. دیکھو اسی تو پڑھ لکھے بندے ہیں نا، تو اسی تو اور چیزاں بھی دیکھاں گے نا. ایک بندہ نیت کر بیٹھے جی تو سلام پہلے کہ اوہ ہوں 11 قدم کے لیے چلا، پھر انہوں پیچھے جا کے نیت. تو اس میں میرا خیال ہے ہم بزرگوں کے ماننے والوں کو مشورہ کریں گے کہ یہ غوثیہ، نماز غوثیہ کا طریقہ آپ کے بزرگوں سے تھوڑا سا اس میں کمزوری رہ گئی. اس کی نماز غوثیہ کی سنتیں اور آداب میں ایک ادب اور ایڈ کر لیں کہ مسجد، ایسی مسجد میں جائیں جس کی کم از کم 11-12 صفحے ہوں، اس کی آخری صف میں. پھر سترہ بھی سامنے رکھنا پڑے گا کیونکہ کوئی سامنے سے گزر نہ جائے. سترہ سامنے رکھیں یا کسی ستون کے پیچھے آپ پڑھیں، حسین میں پڑھ لیں. پھر عراق کی جانب 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر پڑھیں. نعوذ باللہ. اب پڑھنا کیا آپ، یعنی یہ شرکی الفاظ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 11 قدم چلیں اور ہر قدم پر کہے یا غوث الثقلین، اے جنوں اور انسانوں کے فریاد رس، یا کریم الطرفین، اور اے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے عالی شان والے، یعنی حسن و حسینی کی تھے نا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی. اغثنی، میری مدد کیجئے، میری فریاد رسی کیجئے. ومددنی، اور میری مدد فرمائیے.
فی قضاء حاجتی، اس حاجت کے پورا ہونے میں، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، لعنت اللہ علی الکاذبین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سر یہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں نا، اور سلسلہ قادریہ کے اندر جو ختم پڑھے جاتے ہیں، ان میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یا قاضی الحاجات، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ایک جگہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسری جگہ وہی الفاظ شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، جو فوت ہو کے جا چکے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کریں تو وہ آپ کی مدد کو پہنچیں گے، اور اس طرح کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس پہ میں نے آیت نقل کی تھی، وہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت تک اس کی بات نہیں سن سکتی، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کے پکارنے سے خود ہی غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب قیامت والے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو وہ خود ہستیاں ان کی دشمن بن جائیں گی اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گی، یعنی اتنا ڈر جائیں گی، اللہ سانو نہیں نے پکاریا، پتہ نہیں کیوں پکار دے رہے ہیں سر، اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کو آپ غائب میں مدد کے لیے دعا کے طور پہ نہیں پکار سکتے۔ یہ سچ پیپر پورا پڑھیں، ہمیں نبی علیہ السلام نے تعلیم جو کی ہے، یہ تو تھی نماز غوثیہ۔ اب آپ وظیفہ محمدیہ سن لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ 3 وظائف ہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے۔ آیت کریمہ جو قرآن میں بھی آیا اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ جامعہ ترمذی میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، مور دین 1 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 سنت وظائف، وہ یہی میں نے وظائف بتائے ہیں، باقی جسے شوق ہے تو وہ دیکھے۔ اور نماز غوثیہ جن لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، وہ توبہ کرے فوراً سے پہلے اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، بزرگوں نے لکھی ہیں، بزرگ اپنے اعمال کے خود جواب دیں، ہمارا کوئی بزرگوں کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جس طرح اتنے خداؤں کی جگہ ایک خدا کو مان لیں تو زندگی سکون میں آ جائے گی، اسی طریقے سے سارے بزرگوں سے اعلان برات کر کے ایک بزرگ امام اعظم سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر مان لیں تو ساری مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہوگا جی؟ اگر آپ نے اب نماز محمدی سیکھنی ہے نا تو وہ اس پر ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے میرا، اور مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام نے جو نماز سکھائی ہے اس میں تو اللہ ہی اللہ ہے، آپ دیکھ لیں نماز میں کوئی شرک نہیں ہے، یہ سارے نعرے نورے نماز کے باہر ہیں، نماز میں اول تا آخر اللہ ہی کی طرف متوجہ ہے، نماز توحید، سراپا توحید۔ ٹھیک ہوگی؟ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ مرزا علی انجینئر ایک سائڈ پر ہے اور باقی سارے جو بزرگ ہیں یا جو بابے ہیں وہ ایک سائڈ پر ہیں، تو ان کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے اور انجینئر بھائی اس تنقید کا وقتاً فوقتاً جواب بھی دیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از وے ٹو بدتمیز، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ جناب فیصلہ آپ سب کے ہاتھوں میں ہے، ہم سب نے فیصلہ کرنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاک اللہ پاک ہم سب کے گھروں پہ سلامتی اور اپنی رحمت نازل فرمائے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ ہم لوگ اپنا کردار معاشرے کو سنوارنے میں ضرور ادا کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔